हमारी क्लास में 2 लड़के और तकरीबन 10 लड़कियां थीं। सब की ही आपस में अच्छी दुआ सलाम हो गई थी। हम में से कुछ लड़कियां एक ही स्कूल से आई थीं, वो पहले से आपस में दोस्त थीं। लेकिन मेरी और फरहाना की किसी साबिका हम जमात ने यहाँ दाखिला ना लिया था। ये एक कदरे मुश्तरक होने की वजह से हम दोनों पहले हम नशिस्त हुईं और फिर सहेलियां बन गईं। यही मामला फरहान और सफदर का था। ये दोनों लड़के अलग अलग स्कूलों से आए थे, लिहाजा आपस में दोस्ती करने के सिवा उनके पास कोई चारा ना था। ज़ाहिर है इंसान तन्हा नहीं रह सकता, हर जगह उसे किसी दोस्त या साथी की ज़रूरत तो होती है। फरहान बहुत संजीदा और शरीफ सा लड़का था, वो कम गो भी था, जबकि सफदर शरारती और शौक था। वो लड़कियों से भी गपशप करने की कोशिश करता, जबकि फरहान किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। मुझे उसकी यही बात पसंद थी। उसकी अच्छी आदत की वजह से असातिज़ा भी उसे पसंद करते थे और वो स्टाफ में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। एक रोज़ वो फ्री पीरियड में ग्राउंड में बैठा चाय पी रहा था कि मैंने उसके करीब जाकर अज़ खुद कलाम किया, क्या आपके पास कल के नोट्स हैं? जवाब में उसने मुझे अपनी डायरी दे दी। उस रोज़ वो जब क्लास में दाखिल हुआ तो बहुत खुश लग रहा था। पहली बार मैंने उसे चहकते हुए देखा। अगले रोज़ वो कॉलेज की राहदारी में खड़ा था। मैं करीब से गुज़री तो बात नहीं की, लेकिन लेक्चर से पहले जब क्लास में जाने लगी तो उसने मुझे पुकारा, निदा सुनो। मैं ठहर गई। वो कुछ झिझका हुआ सा था। फिर उसने कहा, बात कुछ नामुनासिब है, लेकिन प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा। जी कहिए, मैं बुरा नहीं मानूंगी। क्या आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है? सॉरी, मैं नंबर नहीं दे सकती। इस जवाब पर वो मायूस सा हो गया। तब ही मुझे तरस आ गया और मैंने ये सोचकर नंबर दे दिया कि ये एक शरीफ लड़का है, किसी गलत बात की उससे तवक्को नहीं की जा सकती थी। घर जाकर उसको एसएमएस किया और थोड़ी खफगी जतलाई। उसने वजाहत की कि वो कुछ सवालात के बारे बात करना चाहता था, तब ही नंबर लिया। खैर उसके बाद वो गाहे फ़ोन पर बात करता, यूं हमारी पहचान हो गई। अभी हमारी जान पहचान को 1 हफ्ता हुआ था कि उसने कॉलेज से छुट्टी ली और लाहौर चला गया। वो बहुत अच्छी गुफ्तगू करता था, जी चाहता था कि उसकी बातें सुनते ही रहो। एक दिन मैं अपनी फैमिली के हमरा होटल में खाना खाने गई। वहाँ वो मुझे नज़र आ गया। वो एक खूबसूरत लड़की के साथ बैठा हुआ बहुत खुशगवार मूड में हंस हंस कर बातें कर रहा था। तब ही मैंने उसे एसएमएस किया कि कहाँ हो। मैं एक होटल में हूँ अपनी कज़न के साथ, हम यहाँ खाना खाने आए हैं। उसने सच सच बता दिया। अभी तक उसने मुझे नहीं देखा था। मुझे बहुत जलन हुई कि ये क्यों किसी लड़की के साथ है। उस दिन के बाद मैं उसके साथ उखड़े उखड़े अंदाज से बात करने लगी। इस बायस वो कुछ परेशान सा रहने लगा, लेकिन मुझसे नाराज़ी की वजह दरियाफ़त न की, जबकि मैं इसी इंतज़ार में थी कि वो कुछ पूछे तो बात करूं कि कौन थी जिसके साथ तुम होटल में इस तरह हंस हंस कर बातें कर रहे थे। यहाँ तो तुम मुस्कुराते तक नहीं हो। जब उसने एक बार भी ना पूछा कि तुम क्यों रूठी रूठी हो, तब यकीन हो गया कि उसका मामला उसी लड़की के साथ है। एक रोज़ जब सब्र करना मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैंने उससे झगड़ा करना मुनासिब समझा। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने एक ना सुनी कह दिया कि तुम जिसके साथ हो उसी के साथ रहो और अब कभी मुझसे रब्ता ना करना। उसने मुझे कई बार फ़ोन किया, लेकिन ना जाने मुझको क्या हो गया था, मैं हर बार बग़ैर सुने फ़ोन बंद कर देती। मुझे ये सोच सोच कर गुस्सा आता था कि वो किसी और के साथ है।
اس طرح دوستی کا ناتا خود میں نے ہی توڑا۔ اسے بات کرنے کی مہلت ہی نہ دی جو وہ اپنی صفائی میں کچھ کہتا۔ وہ لاہور سے واپس آ گیا تھا مگر پہلے جیسا نہ رہا تھا، وہ بہت بدل گیا تھا، سب سے الگ تھلگ بیزار سا اکھڑا اکھڑا رہتا، مسکرانا تو کجا کسی سے بات تک نہ کرتا۔ انہی دنوں ضمنی امتحان میں اس کی اول پوزیشن آ گئی۔ ہماری کلاس کی چند طالبات نے اس سے ٹیوشن لینے کی استدعا کی تو وہ ان کو فارغ وقت میں پڑھانے لگا۔ ان لڑکیوں میں سے ایک کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تو مجھ کو جلن ہونے لگی۔ جب وہ اس لڑکی ربیہ سے بات کرتا تو مجھ پر قیامت گزر جاتی، کسی پل چین نہ آتا۔ میں نے پھر سے اسے SMS کرنے کی کوشش شروع کر دی، فون پر بھی رابطہ کیا لیکن فرحان نے ٹھیک طرح بات نہ کی۔ یقین ہو گیا کہ اس نے کسی اور سے دل لگا رکھا ہے۔ میں بجھی بجھی رہنے لگی، پڑھائی میں بھی دل نہ لگتا تھا، وقت بہاری قدموں سے مجھ کو رونتا جاتا تھا، دن کاٹے نہیں کٹتے تھے، پڑھائی سے بھی دل ہٹ گیا۔ ایک روز میری دوست فرحانہ نے بتایا کہ فرحان کی کزن ہماری لیکچرار سے ملنے آئی ہے۔ یہ وہی کزن تھی جس کو میں نے اس کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھے دیکھا تھا۔ باتوں باتوں میں میڈم سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ ان کی بچپن کی دوست ہے اور فرحان کے بڑے بھائی کی بیوی ہے، شوہر عرصے سے قطر میں ہے اور اب یہ بھی وہاں جا رہی ہے، تب ہی ملنے آئی تھی۔ یہ 2 بچوں کی ماں اور فرحان کے چچا کی بیٹی ہے۔ اتنی تفصیل جان کر میری آنکھیں کھل گئیں، خود پر غصہ آنے لگا کہ بغیر سوچے سمجھے کیوں دوستی کا رشتہ ختم کر دیا۔ گھر پہنچ کر فرحان کو فون کیا اور معافی مانگی مگر اس نے کوئی بات نہ کی۔ کچھ تو بولو، میں نے منت سماجت کی تب وہ گویا ہوا، مجھے افسوس ہے، میں تم کو ایسے ذہن کی لڑکی نہیں سمجھتا تھا، تب ہی پسند کیا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر تمہاری شکی طبیعت نے ہماری دوستی کے خوبصورت رشتے کو توڑ دیا۔ میں نے کئی بار تم کو منانے کی کوشش کی، یہ بتانا چاہا کہ وہ میری بھابھی ہیں جن کے بارے تم غلط سوچ رہی ہو، لیکن تم نے میری کوئی بات بھی سننا گوارا نہ کی۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ کسی شکی مزاج لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا اور تمہارے لیے بھی، تو ہم کو اپنی اپنی زندگیاں اور خوشیاں داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ کالج نہیں آیا۔ اس کی تلاش میں نے سر دھن لیا مگر بے سود، اس کا نمبر بھی بند ملتا تھا، رابطہ کرنا چاہا نہ کر سکی۔ آخر کب تک، جب کہ میری پکار اس تک پہنچ ہی نہ سکتی تھی۔ دعائیں کرتی کاش ایک بار وہ مجھے فون کر لے تو اس سے معافی مانگ لوں کہ فرحان خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تم جیسے انسان کو کھونا نہیں چاہتی، لیکن میں نے اسے کھو دیا تھا کیونکہ میں نے اس پر شک کیا تھا۔ اس کی مجھے یہ سزا ملی کہ اپنی محبت سے دائمی جدائی مل گئی۔ میں کافی عرصہ پریشان رہی، امتحان بھی نہ دے سکی، فرحان کو بھلانا چاہا مگر نہیں بھلا سکی۔ ایک پھانس تھی جو دل میں کھب گئی تھی، جو پھر نہ نکل سکی۔ اس کے بعد زندگی کے جتنے بھی دن گزرے ایک مردے کی مانند گزارے۔ وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، کسی کا انتظار نہیں کرتا، بس تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے، ہم کو اس کے گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ کئی رشتے آئے لیکن میں شادی سے انکار کرتی چلی گئی۔ بالآخر امی ابو اس قدر خفا ہوئے کہ ان کی خاطر سر تسلیم خم کرنا ہی پڑا۔ میرے نصیب میں جو شخص جیون ساتھی کے طور پر لکھا گیا تھا اس کے ساتھ شادی ہو گئی اور نئی زندگی کی شروعات ہو گئی۔ نثار بہت اچھے انسان تھے، مجھ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے، میں بھی بظاہر خوش نظر آنے کی کوشش کرتی، مگر دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، اور دل ایسی چیز ہے جس پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ شادی کے چند سال بعد میرے شوہر کا تبادلہ ہو گیا، جہاں ہم گئے وہاں بھی دل نہ لگا۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا،
انہی دنوں جب کہ میں ذہنی طور پر اضطراب میں تھی، میری ایک لڑکی سے ملاقات ہو گئی جس کا نام سمینہ تھا۔ یہ ایک مقامی لڑکی تھی اور ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ بہت اچھی عادات کی مالک تھی۔ جلد ہی میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ اس کی باتیں بہت سادہ و معصومانہ ہوتی تھیں۔ میرے دل کی اداسی کو اس نے بھانپ لیا۔ ایک دن کہنے لگی، پاجی مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی بے سکونی ہے، برا نہ مانو تو پوچھوں، کیوں اداس رہتی ہو؟ کیا کسی کی یاد ستاتی ہے؟ ہاں، ایک دوست کی، کیا کروں، بھلانا بھی چاہوں تو نہیں بھلا سکتی۔ تب ہی اپنے شوہر کو بھی نظر انداز کرتی ہو، ان کی طرف توجہ نہیں کر سکتی میں۔ اس کا ایک حل ہے میرے پاس، آپ میرے دادا کے گاؤں چلیں۔ وہاں ایک شخص ہے، نام نہیں معلوم، مگر لوگ اس کو اللہ والا کہتے ہیں۔ وہ عجیب آدمی ہے، بس ایک بار آپ کو غور سے دیکھ کر پھونک مارے گا تو آپ کی ذہنی پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ بھلی چنگی ہو جائیں گی۔ کیا کہہ رہی ہو سمینہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایسے پیروں فقیروں پر یقین نہیں رکھتی۔ وہ پیر فقیر نہیں باجی، بس نیک آدمی ہے، بزرگ ہے۔ تم اور کیا جانتی ہو اس کے بارے میں نے سمینہ سے پوچھا۔ کچھ ایسا حال سنا ہے کہ آپ سنیں گی تو حیران رہ جائیں گی۔ اس دنیا میں اللہ کے بنائے کئی طرح کے انسان اور مخلوقات اور رنگ ہیں۔ کب علاقے میں وارد ہوں اس کے بارے مجھ کو زیادہ معلوم نہیں، مگر ہمارے گاؤں میں وہ لوگوں کا مرکز نگاہ ہیں۔ اس وقت شروع میں وہ گاؤں کے بازار میں دکانداروں اور علاقے کے لوگوں کا بوجھ اجرت پر اٹھانے کا کام کرتا تھا۔ اسی پر اس کا گزر بسر تھا۔ اس نے شادی نہیں کی، مزدوری کی اجرت سے وہ اپنا خرچہ پورا کرتا تھا۔ ایک بار کسی کو اس نے اپنا نام لطیف بتایا، لہٰذا لوگ اسے بابا لطیف کہا کرتے۔ اس بندے کو سوائے عیدین کے کبھی کسی نے اچھے لباس میں نہیں دیکھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر اچھے اور اجلے لباس زیب تن کروں گا تو کون مزدوری دے گا؟ وہ 2 من سے زیادہ وزن اٹھا لیتا، اگر وزن کم ہوتا تو وہ اس بوجھ کے ساتھ کوئی بھاری پتھر باندھ لیتا اور پھر بوجھ کو بڑھا کر لوگوں کا سامان منزل مقصود پر پہنچا دیتا۔ اس کا یہ بھی اصول تھا کہ وہ طے شدہ اجرت سے زیادہ ہرگز نہ لیتا تھا۔ کوئی اگر اپنی خوشی سے کچھ زیادہ رقم دیتا تو وہ لوٹا دیتا اور اصرار کے باوجود قبول نہ کرتا۔ پہلے تو کسی کو علم نہ تھا کہ یہ شخص کہاں سے آتا ہے اور رات کو کہاں چلا جاتا ہے۔ بعد میں اس نے بازار میں کوئی دکان جو رقبے میں چھوٹی سی کوٹھری کے جیسی تھی کرائے پر حاصل کر لی۔ وہ اسے بطور رہائش اور گودام کے استعمال کرتا تھا۔ اسی رہائش گاہ میں اس کا راشن مثلاً گندم، مکئی اور دالوں کا سٹاک ہوتا تھا۔ یہ اجناس وہ اجناس کی منڈی سے چن چن کر جمع کرتا رہتا۔ لطیف کو بڑے گوشت سے پرہیز تھا، البتہ چھوٹا گوشت بکرے وغیرہ کا خرید کر لاتا اور ایک برتن میں کئی کئی دن رکھتا۔ خدا جانے وہ اسے کیا لگاتا کہ ہفتہ بھر بھی خراب نہ ہوتا۔ کبھی کسی نے اسے یہ گوشت آگ پر پکاتے نہ دیکھا اور نہ ہی اس کے گودام نما رہائش گاہ میں پکانے کی سہولت میسر تھی۔ زیادہ تر وہ خالص دودھ اور دہی کا استعمال کرتا، جو کئی دن پڑے رہنے کے باوجود نہ خراب ہوتے۔ کسی نے کبھی اسے بیمار پڑتے نہ دیکھا۔ اگر کوئی بیمار اس کے پاس آ جاتا تو وہ اس کی ہتھیلی پر پھونک مار دیتا، بیمار ٹھیک ہو جاتا۔ اس وجہ سے اس کی کرامت کی دھوم اب دور دور تک پھیل گئی ہے۔ لوگ اکثر جا کر اس کے پاس اپنی تکلیف بیان کرتے ہیں اور وہ صرف پھونک مار کر ان کو مطمئن کر دیتا ہے اور وہ جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سمینہ ایک معقول لڑکی لگتی تھی، مگر جب اس نے یہ کہانی سنائی تو مجھے لگا کہ وہ کوئی افسانہ گھڑ کر سنا رہی ہے۔ تب ہی میں نے پوچھا، سمینہ تم کو سب یہ باتیں کس نے بتائیں؟ وہ بولی، میرے تایا اور چچا نے۔ یوں بھی جب کوئی رشتہ دار ہمارے آبائی گاؤں سے آتا ہے، لطیف بابا کے بارے ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ خیر میں تو تمہارے دادا کے گاؤں جانے سے رہی اور نہ ہی میں ایسے عجیب و غریب انسان سے ملنا چاہوں گی
کیونکہ مجھے ان کرامات کا یقین نہیں ہے۔ چند ہفتے گزرے، سمینہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، افسوس باجی، آپ ہمارے ساتھ گاؤں نہیں گئیں۔ بابا اللہ والا اس جہان سے گزر گیا ہے، ورنہ آپ کی ہتھیلی پر پھونک مار کر آپ کا پریشانی دور کر دیتا۔ میں نے کہا کہ اس عجیب انسان سے دنیا خالی ہو گئی ہے، لیکن واقعہ کیا ہوا بتاؤ؟ باجی یقین کریں، کبھی کسی نے اس کو بخار میں یا بیمار ہوتے نہیں دیکھا، سوائے آخری دن کے، جب وہ مرض الموت میں گرفتار ہوا۔ موت کے بارے اس کا کہنا تھا کہ وہ مقامی ندی میں نہانے نہیں جائے گا، ورنہ پانی میں ڈوب کر مر جائے گا۔ کبھی کسی درخت پر نہیں چڑھے گا کہ جہاں سے گر کر مرنے کا اندیشہ ہو، اور نہ کسی پہاڑی کی چوٹی پر چڑھے گا کہ جہاں سے گر کر مرنے کا احتمال ہو۔ دیکھیے، اتنا طاقتور اور صحت مند انسان جو اس قدر احتیاط سے کام لیتا تھا، آخر کار موت سے ہار گیا۔ تب ہی میں نے کہا، سچ ہے، موت ایک طاقتور حقیقت ہے۔ جب یہ کسی زندہ پر غالب آنا چاہتی ہے تو اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہے۔ کیا تم نے کبھی اس آدمی کو دیکھا تھا؟ میں نے تو نہیں، مگر میرے ماں باپ اور چچا نے دیکھا تھا۔ بھائی بھی ملے تھے، وہ کافی اونچا، لمبا چوڑا اور بھاری بھرکم تھا۔ چچا نے بتایا تھا کہ اللہ والا بابا اپنی جمع پونجی تاجروں کے پاس بطور امانت رکھوا دیتا تھا، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اپنی جمع شدہ رقم کسی زمین میں دبا کر گیا تھا۔ وہ بتاتا تھا کہ پاکستان وجود میں آنے کے بعد جب ہندو تاجروں کو گاؤں چھوڑنا پڑا تو انہوں نے لطیف بابا کو اس کی رقم لوٹانے کی پیشکش کی، جو اس نے یہ کہہ کر ٹھکرا دی کہ مصیبت کی اس گھڑی میں وہ ان سے یہ رقم ہرگز نہ لے گا، البتہ جب وہ دوبارہ وطن واپس آئیں گے، وہ اس کی رقم لوٹانا چاہیں گے تب وہ لے لے گا، مگر اس کی نوبت نہ آ سکی کہ وہ پھر لوٹ کر اپنے آبائی گاؤں نہیں آئے۔ تاہم بابا کو یقین تھا کہ وہ کبھی نہ کبھی تو آئیں گے۔ وفات کے وقت اس بزرگ کی عمر 70 برس سے اوپر تھی۔ گاؤں کے لوگ چاہتے تھے کہ بابا کی تجہیز و تدفین میں اس کے عزیز و اقارب کی شمولیت ہو، لہٰذا وہ اس کو گاڑی میں ڈال کر اس کے علاقے کی طرف ایک تابوت میں رکھ کر لے گئے۔ جب وہ اس پہاڑی کے پاس پہنچے جس کی پرلی جانب لطیف بابا کا گاؤں تھا، انہوں نے تابوت کو گاڑی سے نکال کر کندھوں پر اٹھا لیا، کیونکہ آگے چڑھائی پر گاڑی لے جانا ممکن نہ تھا اور دوسرا کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ تابوت کافی بھاری تھا، کیونکہ تابوت کے وزن کے علاوہ بابا خود بھی ایک لہیم شہیم جسم والا تھا۔ تابوت کو چڑھائی پر لے جا کر دوسری سمت گاؤں تک پہنچانا ایک دشوار کام تھا، لہٰذا 4 افراد سے زیادہ میت کو لوگوں نے اٹھا رکھا۔ بہرحال جب وہ پہاڑی کی چوٹی تک پہنچے، انہیں احساس ہوا کہ تابوت اچانک ہلکا ہو گیا ہے۔ انہیں لگا جیسے یہ خالی ہو اور انہوں نے کوئی ہلکا پھلکا تابوت اٹھا رکھا ہو، بس وہ ڈر گئے۔ انہوں نے تابوت کندھوں سے اٹھا کر پہاڑی پر رکھ دیا اور یہ سوچ کر الٹے قدموں لوٹ آئے کہ اس کے گاؤں کے لوگ جو یہاں سے گزرتے تھے جب ادھر سے گزریں گے تابوت کو لے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اس پر لطیف اللہ والا لکھ دیا تھا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اس طرح کی چونکا دینے والی باتیں گھڑنا سمینہ کا مشغلہ ہے، اسے کچھ نہ کہا اور خاموش ہو رہی۔ اگلی بار سمینہ ماں کے ساتھ آئی تو اس کی والدہ نے بھی باتوں باتوں میں یہی قصہ سنایا جو اس کی بیٹی چند دن قبل مجھے سنا گئی تھی۔ تب ہی میں نے سوچا کہ وہ تھا کون اور آیا تھا کہاں سے۔ اس کی ماں بولی، وہ ہمارے آبائی گاؤں سے چند میل دور ایک پہاڑی کے ادھر سے آیا تھا، وہاں اس کا گاؤں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوا تھا کہ اس کے چند قریبی رشتہ دار وراثتی زمین کی وجہ سے اس کے جان کے دشمن ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اس کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ وراثتی زمین کی دشمنی کے باعث جب رشتہ داروں نے اس کو تنگ کیا تو وہ سالہ سال اپنے گاؤں نہیں گیا۔ سمینہ کی والدہ سے یہ عجیب باتیں سن کر میرا دماغ پریشان رہنے لگا کہ کیا وہ واقعی دیوانہ ہو گیا تھا جو گوشت کو کئی دن بعد کھاتا تھا۔
جبکہ اتنی مدت میں تو کچا گوشت گل سڑ جاتا ہے اور اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ تب ہی اس تصور سے مجھے وحشت ہونے لگتی کہ اگر وہ پرانے گوشت کو پکاتا نہیں تھا تو کھاتا کیسے ہوگا؟ وہ جو ہلکا وزن اٹھانے کی وجہ اسے بھاری بھرکم کر کے اٹھاتا تھا تو اس میں کیا حکمت تھی؟ ایسے خیالات مسلسل میرے ذہن کو پراگندہ رکھتے تو میرے ذہن سے خود بخود فرحان کا خیال محو رہنے لگا۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے ساتھ بازار گئی۔ وہاں سڑک کنارے ایک جانب ایک بوڑھا آدمی دکھائی دیا جو بھاری پتھر ڈھو کر ایک جانب رکھ رہا تھا، جیسے کوئی دیوار بنا رہا ہو۔ وہ اونچا لمبا مضبوط بتنگا تھا، اگرچہ عمر 70 برس سے اوپر ہوگی، لیکن سر تنا ہوا اور گردن میں جھکاؤ تھا اور ناک کمر میں خم تھا۔ حیرت کی بات کہ اس کے بال بھی سفید نہ تھے بلکہ گرے یعنی سرمئی تھے۔ میرے خاوند گاڑی اسٹارٹ کرنے میں محو تھے، سو میں نے پاس جا کر اسے تجسس بھری نگاہوں سے دیکھا۔ تب ہی اس نے اپنی ہتھیلی پھیلا کر اشارہ کیا، جیسے کہتا ہو کہ اپنی ہتھیلی پھیلاؤ۔ میں نے اپنا ہاتھ اس درویش کی طرف بڑھا کر ہتھیلی پھیلا دی اور اس نے اس پر پھونک مار دی۔ اس کے بعد وہ فوراً مڑا اور کھائی کی طرف چلا گیا اور اترائی میں گم ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار میرے ساتھ یہ عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا۔ میں فوراً اپنی گاڑی کی طرف پلٹی۔ نثار اسے اسٹارٹ کرنے کے بعد اس میں بیٹھ چکے تھے اور ہارن دے رہے تھے۔ میں تمام راستہ خاموش رہی کیونکہ پسینہ پسینہ ہو رہی تھی، جبکہ پہاڑی علاقے میں جب سردیوں کی آمد ہو تو بھی موسم میں کافی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ گھر آئی بہت پریشان تھی، جیسے کوئی غیر معمولی بات ہو گئی ہو۔ مجھے ثمینہ کی باتیں یاد آئیں۔ سوچا شاید اس کی باتوں کا اثر ہے یا میرا وہم۔ بہرحال میں نے اس واقعہ کا تذکرہ نثار سے نہیں کیا، وہ بھی کہتے کہ تمہارا وہمہ ہے۔ اگلے دن ثمینہ کو بلا بھیجا، وہ ماں کے ساتھ آ گئی۔ میں نے یہ واقعہ ان کو بتایا۔ وہ پوچھنے لگی وہ آدمی کیسا تھا؟ اونچا لمبا لہیم شہیم اور بھاری۔ وہ کہنے لگی یہ تو لطیف بابا جیسا حلیہ ہے، لیکن وہ تو مر چکا ہے، پھر وہ کیسے زندہ دکھائی دیا؟ اور یہ ہتھیلی پر پھونک مارنے والی بات؟ پتہ نہیں، میں نے گمسم ہوتے ہوئے جواب دیا۔ تب ہی اس کی بیٹی بولی، اماں تو پھر یہ اللہ والے بابا کی روح ہوگی۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہو، پہلے ہی تم نے عجیب و غریب کہانیاں سنا کر مجھے کافی پریشان کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد میں بالکل فرحان کی یاد سے غافل ہو گئی، یہاں تک کہ میرے دل نے اسے بالکل فراموش کر دیا۔ میرے شوہر نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ تم چپ رہنے لگی ہو، تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں؟ تب میں نے ثمینہ والی بات اور بابا والا واقعہ جو میرے ساتھ سڑک کنارے پیش آیا تھا ان کو بتا دیا، اور انہوں نے مجھے بہت پیار کیا، تسلی دی اور اس طرح گلے لگا لیا جیسے کسی ڈرے ہوئے بچے کو تحفظ کا احساس دلایا جاتا ہے۔ اس روز مجھے اپنی پریشانی اپنے جیون ساتھی سے کہہ کر اتنا سکون ملا کہ میں دلی طور پر اپنے شوہر کی ہو کر رہ گئی اور ان سے حقیقتاً پیار کرنے لگی۔ وہ تو پہلے ہی مجھے اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، میں ہی ان کو اپنا نہیں رہی تھی اور خیالوں میں فرحان کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ خدا کا شکر کہ حقیقت کی دنیا میں آ گئی اور حقیقی زندگی جینے لگی اور خیالی پریشانیوں سے نجات مل گئی۔ ایک پریشانی سے نجات تو مل گئی، مگر ایک اور پریشانی آج بھی لاحق ہے کہ اگر لطیف بابا کوئی تھا اور وہ مر بھی گیا تھا تو اس جیسا بوڑھا آدمی مجھے کیوں نظر آیا؟ کیا وہ لطیف بابا ہی تھا یا اس کی روح تھی یا اس جیسا کوئی اور تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جب تک جیوں گی یہ سوال مجھے پریشان کرتا رہے گا، کیونکہ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔